अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी अवाम ने अपने सदर का इंतखाब कर लिया। ये वीडियो बज़ाहिर आपको आम सी वीडियो लगेगी, लेकिन ये इंतहाई अहम वीडियो है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़रा गौर से सुने और बिटवीन द लाइन्स जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं खुले अल्फाज में सारा कुछ बयान करने से बावजह कासिर हूँ। 2 उम्मीदवारों में मुकाबला था। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमाला हारिस। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। पहले वही उम्मीदवार थे, लेकिन जब उनकी ज़हनी हालत इतनी बेहतरीन नहीं थी, फिट नहीं थी, तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि कमाला हारिस को सामने लाया जाए। वो इस वक्त अमेरिका की नायब सदर हैं। नाज़रीन, सारी दुनिया के मीडिया ने ये शोर मचा रखा था, जिसमें हमारा मीडिया भी शामिल है, कि कमाला हारिस जीत जाएगी। हमारा मीडिया भी वर्ल्ड मीडिया के साथ हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए हैं। ट्रंप 20 जनवरी 2025, ये नवंबर का महीना जा रहा है, दिसंबर और जनवरी 2025 स्टार्ट हो चुका होगा और जनवरी की 20 तारीख को वाशिंगटन डीसी में ट्रंप सदर के ओहदे का हलफ उठा लेंगे। नाज़रीन, अमेरिका के सदारती इलेक्शन दुनिया के हर मुल्क के लिए अहम होते हैं, क्योंकि अमेरिका ऑब्वियसली बहुत इन्फ्लुएंशियल मुल्क है और वो दुनिया के हर मुल्क में किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज होता है। दुनिया में बेशुमार इदारे हैं जो दुनिया के मामलात को चलाते हैं और हर इदारे में अमेरिका मेंबर की हैसियत से बहुत इन्फ्लुएंस रखता है। मसलन IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है, FATF वगैरह वगैरह। गो मेरी नज़र में अमेरिका एक संग दिल, ये मेरा एनालिसिस है। जब से मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया और अमेरिका का रोल दुनिया में देखा, तो मेरा तज्ज़िया ये है कि अमेरिका एक संग दिल, बेरहम, मतलब परस्त मुल्क है, लेकिन अमरीकी सदर की शख्सियत, उसकी सोच, उसका विज़न मुख्तलिफ़ मुल्कों के मामलात पर मुख्तलिफ़ असरात डालता है। मैं अपनी एक वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि अमेरिका में स्ट्रेटेजिक नौइयत के फ़ैसले वाशिंगटन डीसी में नहीं, पेंटागन में होते हैं। ट्रंप के पेंटागन के साथ टसल जो है वो ट्रंप की शख्सियत की वजह से थी। वर्ल्ड मीडिया पर पेंटागन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसराइल उसका चहेता है। पूरी दुनिया में असला और जंगी आलात और हथियारों का कारोबार करने वाले दुनिया में अमन नहीं, साजिशें, बेसुकूनी और जंग चाहते हैं। ये सारे पेंटागन को सपोर्ट करते हैं और बदले में पेंटागन उनका ख्याल रखता है। ट्रंप के साथ मसला ये था कि वो अपनी सोच रखता है। अगर उसकी ज़िंदगी पे नज़र डाली जाए तो वो अपने ज़ाती और फैमिली कारोबार में उसमें बेशुमार नाकामियाँ हासिल की, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी और बड़ी जुर्रत के साथ नए कारोबार में दाखिल होता रहा। मीडिया, ख़ास तौर पर WWE, जिसको वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कहते हैं, उसमें उसने काफ़ी पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया। ट्रंप इससे पहले 2017 से 2021 तक अमेरिका का सदर रह चुका है। तब इसके जो पेंटागन के साथ ताल्लुकात थे वो कभी भी
اچھے نہیں رہے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں امریکہ نے کوئی جنگ نہیں کی۔ یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہے۔ ایسے میں وہ جن کا پیشہ یا کاروبار جنگ کے لیے اسلحہ بنانا اور بیچنا ہے، وہ ٹرمپ سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اور انہی لوگوں کا دنیا کے میڈیا پر قبضہ ہے۔ ناظرین، یہ باتیں ایک ایک سینٹنس سے جب آپ اس کا انالیسس کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی، اور پھر ساری ویڈیو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرا تجزیہ کہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان ٹرمپ کی جیت سے بہت خوش ہوں گے۔ ٹرمپ جب پہلی بار صدر بنا تو مئی 2017 میں غیر ملکی دورہ جو پہلا کیا وہ سعودی عرب کا ہی تھا، جو بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوا، اور محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو تحائف سے لاد دیا تھا۔ سونے کی تلوار نے بہت شہرت پائی تھی۔ جب موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ انتہائی سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ محمد بن سلمان نے ہاتھ تک نہیں ملایا، اور دونوں نے یوں آپس میں یہ جو مکہ ہے اس طرح بس اس کو ٹچ کیا تھا۔ جو بائیڈن بالکل سپاٹ چہرہ تھا، اور اسی طرح محمد بن سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ کیا اتنا زیادہ سیریس تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جو ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی جو بائیڈن اور محمد بن سلمان کی، تو سب سے پہلے جو بائیڈن نے بڑے اگریسو انداز میں محمد بن سلمان سے بے تنقید کی کہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ محمد بن سلمان نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا تھا۔ ملکی تعلقات میں شخصیت بہت اہم ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارا میڈیا کہتا ہے نا کہ جی ملکوں سے ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں اور شخصیات کا کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ شخصیات کی وجہ سے ہی تعلقات بنتے ہیں، اور ان کی شخصیات جب آپس میں کیمسٹری بنتی ہے تو پھر ملکوں کے تعلقات تعین ہوتا ہے کہ کس قسم کے ہوں گے۔ بہرحال ٹرمپ کی کامیابی محمد بن سلمان کے لیے خوشی کا باعث ڈیفینیٹلی ہوگی، اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ میرا ذاتی انٹرسٹ جو یہ سارا ویڈیو بنانے کا ہے، یہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دے دوں، لیکن میں غزہ کے بارے میں بہت میرا دل جو نا وہ دکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے جو تباہی و بربادی ظلم غزہ میں کیا، اس سے کون واقف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں یہودی جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فار گاڈ سیک غزہ میں بچوں کو اور عورتوں کو مارنا بند کریں۔ ساری دنیا کے جو ممالک ہیں، اور خاص طور پر مسلم ممالک جو ہیں، وہ خاموش رہے۔ کسی نے جو ہے نا وہ زبردست قسم کا احتجاج نہیں کیا، ماں سوائے ایران کے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یا سلامتی کونسل میں غزہ میں مظالم اور جنگ بند کرنے کے بارے میں جو بھی قرارداد پیش ہوتی تھی، امریکہ اسے ویٹو کر دیتا تھا۔ یہاں تک کہ زخمیوں، بچوں، بوڑھوں کو خوراک یا ادویات پہنچانے والے ٹرکس وغیرہ کو بھی اسرائیلی روک دیتا تھا۔ اس کے لیے بھی کئی دنوں کے بعد سلامتی کونسل سے قرارداد منظور ہوتی تھی۔ یہ سب جو بائیڈن اور پینٹاگون کی پالیسی تھی۔ UN کے کسی بھی ادارے میں غزہ کے حق میں اگر کوئی قرارداد منظور ہوتی بھی تو اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ کسی بھی ملک نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا، کیونکہ امریکہ کی ناراضی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ وہ جو کبھی فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق میں
ان کو حقوق دلانے کے لیے مظاہرے کیا کرتے تھے، اب تو اس کی بھی اجازت نہیں رہی۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ ٹرمپ کسی حد تک غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے گا، یا جو ممالک مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ناظرین، اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے یہ معلومات جو ہیں امریکہ میں بہت سے دوستوں سے کلیکٹ کی ہیں، جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، کہ کون کون سے گروپس جو ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ٹرمپ کو بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں نے ووٹ دیا۔ لاس اینجلس میں بڑی تعداد میں ٹرمپ کو مسلمانوں نے اس لیے ووٹ دیے کہ وہ اسرائیل کو غزہ کے مسلمانوں پر مظالم سے روکے گا۔ جو بائیڈن کا، اب آپ دیکھیں کہ میں پھر ایک وہ بات کہوں گا جو کہ سامنے آپ کو بھی نظر آتی ہے۔ جو بائیڈن کا ہیومن رائٹس کے بارے میں دوہرا معیار ہے۔ ایک سعودی باشندہ جو صحافی تھا اور امریکہ میں مقیم تھا، جمال خشوگی، وہ مارا گیا، تو جو بائیڈن نے سعودی عرب میں جب ملاقات کی تو سب سے پہلے محمد بن سلمان پہ اسی وجہ سے تنقید کی۔ دوسری طرف دیکھیں، اسرائیل غزہ میں سینکڑوں لوگوں کو شہید کرتا ہے، ہزاروں کو زخمی کرتا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کرتا ہے، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے۔ جو بائیڈن جو ہے ٹچ سے مس نہیں ہوتا۔ پھر زخمیوں اور پناہ گزینوں کے لیے جب دوائیاں اور خوراک پہنچانے نہیں دی جاتی تو وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سارے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تو پھر ہم کیوں چاہ رہے تھے کہ کمالا ہیرس جو ہے وہ امریکہ کی صدر بن جائے؟ کیونکہ وہ تو جو بائیڈن کی پارٹی سے ہے، اس کے بھی پینٹاگون کے ساتھ جو ہے وہ بہت گہرے تعلقات ہیں، پھر پالیسی تو وہی ظلم اور بربریت کی چلنی تھی۔ تو ہم یہ کیوں چاہ رہے تھے کہ کمالا ہیرس جو ہے وہ بنے؟ اور دنیا کا پریس کیوں چاہ رہا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ان معاملات میں ٹرمپ کی پینٹاگون کے ساتھ ٹھنے گی، یہ میں فورس ہی کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں اپنے میڈیا پر تو اس سلسلے میں بالکل کمنٹ نہیں کروں گا۔ انہوں نے تو کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر کھوپے چڑھائے ہوتے ہیں۔ انالیٹیکل ایبلٹی تو دور کی بات ہے، سوچنے کی صلاحیت سے بھی آ رہی ہیں۔ ابھی سے انہوں نے شور مچا دیا ہے کہ پی ٹی آئی والے خوش ہیں کہ وہ عمران کو چھڑوا لے گا۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہو، پاکستان کی پالیسی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہ دے۔ ہم ہر معاملہ دوسروں کے ہاتھ میں دینے میں کوئی حدق محسوس ہی نہیں کرتے۔ کبھی سعودیہ اور کبھی یو اے ای کے ہاتھ میں ہم اپنے معاملات دیتے ہیں۔ اگر ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کریں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں، تو کوئی ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کولو کے بیل کی طرح کھوپے چڑھائے صحافی ہوں تو وہ اسی طرح رولا ڈالیں گے۔ اب ٹرمپ دخل اندازی کرے گا، یہ خود ہی سجیشن دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ کرو۔ اس نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو اسی کو پتہ ہے۔ بہرحال میرے انالیسس کے مطابق غزہ کے مسلمانوں کے لیے ٹرمپ کا صدر بننا اچھا ہوگا۔ امریکی مسلمانوں سے جس وعدہ پر ووٹ لیا ہے وہ پورا کرے گا۔ میں ٹرمپ کے منتخب ہونے کا پاکستان پر مثبت امپیکٹ دیکھتا ہوں، لیکن میں بیرونی ملکوں کی دخل اندازی کے خلاف ہوں۔ بہرحال اس کو روکنے کے لیے ہمیں خود کسی بھی قسم کی وائلیشن سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پاکستان کا یہی ورڈ امیج ہونا چاہیے: انصاف ہر حال میں۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔